कानून और सियासत तैयब उस्मान रंधावा के साथ। गम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, बेवजह हम पर नहीं मरता कोई, हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान तैयब उस्मान रंधावा प्रोग्राम कानून और सियासत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आपको सलामत रखे, मुस्कुराता रखे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, हमारे हर एक प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ एक खूबसूरत शख्सियत मौजूद होती है जिनसे हम रहनुमाई लेते हैं। ऐसे ही आज बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत अच्छे दिल के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर बार एसोसिएशन के 2016 में नायब सदर रहे हैं और यंग वकला की आवाज़ हैं। कोर्ट की डिग्निटी पे, वकला की डिग्निटी पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल मेरी मुराद जनाब राना सईद अनवर साहब से है। हमारे आज के मेहमान हैं जो राना सईद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने लॉ जो है वो किस साल के अंदर किया सर? तैयब साहब, मेरा ताल्लुक़ है जी खानेवाल से। मैंने 2004 में मेरी इनरोलमेंट हुई लाहौर बार में। बिल्कुल ठीक सर। मैंने LLB BZU से किया। उसके बाद मैंने वकालत आके स्टार्ट ही लाहौर से की। 2004 से मैं इनरोल्ड हूँ जी लाहौर बार का मेंबर। उसके बाद आज 16-17 साल होने वाले हैं लाहौर बार में ही मतलब ज़िंदगी बसर हो रही है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी हर एक जो है वकील साहब जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारी बार एसोसिएशन में, कुछ कोई ना कोई फील्ड स्पेसिफिक उन्होंने चुनी होती है। तो आपकी स्पेसिफिक फील्ड कौन सी सर जिसमें आप ज़्यादा केसेस जो है वो डील करते हैं? देखें, जब भी कोई दोस्त आता है ना वकालत में, उसका मोटिव ये होता है कि उसने अपना प्रोफेशन के तौर पे जब इसको अडॉप्ट किया है तो उसका रोज़गार, मतलब मेन पर्पस हर बंदे का इसका रोज़गार होता है। मेरी नज़र में दो तरह की ही वकालत है, वो क्रिमिनल और सिविल है। अगर आप दोनों तरह की फील्ड को क्या नाम है इक्वली लेके चलते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी प्रोफेशनल लाइफ में आप ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं सिविल और क्रिमिनल दोनों करता हूँ जी। मतलब मैं नहीं समझता कि मैं अभी अपने आप को ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छा कोई क्रिमिनल का वकील हूँ या बहुत अच्छा कोई सिविल का वकील हूँ। ये तो एक प्रोसेस है जो सीखने का प्रोसेस है। इसमें इंसान सारी उम्र सीखता है, हर रोज़ नई प्रपोजिशन आती है, नई बात आती है। मेरे से बैंकिंग कोड्स का या अदर कोई टैक्स का काम मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। मैं सिविल और क्रिमिनल को ही फोकियत देता हूँ। इसी में से जी मैं 16 साल से वकालत, इसी वजह से सिविल और सेशन की मेरी वकालत है जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वकालत के अंदर जो है इलेक्शन जो है एक हमारा बड़ा खूबसूरत हुस्न है। तो आपका दिल कैसे किया वकालत में आकर इलेक्शन कंटेस्ट करने का सर? इलेक्शन वैसे तो हमारे यहाँ मशहूर ये है कि जो बुनियादी तौर पे फैमिली वाइज जो लोग पॉलिटिशियंस होते हैं वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जब भी इलेक्शन का नाम आता है ज़हन में एक ही बात आती है कि मतलब इसका कोई फैमिली बैकग्राउंड है, सियासी बैकग्राउंड है। लेकिन जब आप वकालत के सियासत की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हर वकील जो है वो बुनियादी तौर पे एक सियासतदान है। कोई भी वकील पॉलिटिक्स के बगैर नहीं रह सकता, रहना चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरली एक लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं जब वो वकालत करता है। जो क्वालिटीज़ वकील के अंदर हैं वही उसको फिर अपने इस प्रोफेशन में आने के बाद पॉलिटिक्स के अंदर धकेलती हैं। जब आप लॉ कॉलेजेस में होते हैं वहाँ पे भी आपको फीलिंग्स आती हैं। जब आप वकील बन रहे होते हैं वहाँ पे भी आपके छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं आपके दोस्तों के, वहाँ पे आप लोग लेके चलते हैं। इसी तरह जब हम भी बार में आए तो अपनी रोज़ी रोटी कमाने थे, लेकिन 2014 में पंजाब बार का इलेक्शन था। उससे पहले भी हमने सारे दोस्तों के इलेक्शन वगैरह लड़ते रहे। 16 साल में आके चीज़ें स्लोली ग्रो अप हुई। 14 में दोस्तों ने एक मशवरा दिया कि जी हम भी आपको भी एक इलेक्शन लड़ना चाहिए। दोस्तों के मशावरत से हुआ। फिर उससे पहले पंजाब बार आ गया। फिर हमने पंजाब बार का इलेक्शन अपने एक दोस्त का हमने फ्रंट फुट पे लड़ा।
اللہ پاک نے ان کو کامیابی دینی تھی، وہ کامیاب ہو گئے. پھر اسی طرح مشاورت سے بیٹھ کے میٹنگ ہوئی تو ہم نے ایک الیکشن اناؤنس کر دیا. ہم بھی بار کی پالیٹکس میں مطلب ایز اے پروفیشنل پالیٹیشین میں سمجھتا ہوں کہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پریکٹیکل پالیٹکس کرنے میں ہم بھی انوالو ہو گئے. پہلا الیکشن ہی 2016 کی جنوری میں الیکشن ہوا جی، 15 میں کیمپین تھی. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، مطلب میں پہلے ہی الیکشن میں جیت گیا. حالانکہ میرے ساتھ میری پریزیڈنٹ سے لے کے نیچے تک کی لیڈرشپ میں مطلب آپ سمجھ لیں کہ 98% جو کیبنٹ تھی 98% جو کیبنٹ تھی وہ ریپیٹرز کی تھی. ان میں سے میرے پریزیڈنٹ سے لے کے نیچے تک فائنانس سیکرٹری تک ریپیٹرز تھے، جنہوں نے کسی نے 4 الیکشن لڑے ہوئے تھے، بار میں کسی نے 2 لڑے ہوئے تھے. میں وہ واحد تھا جس نے پہلا الیکشن لڑا، تو اللہ پاک نے مجھے پہلے ہی الیکشن میں کامیابی دے دی. میں تو جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنوں میں اتنا کم ہے جی. سر میں اس میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ 2016 میں جب آپ بطور نائب صدر فرائض ساری انجام دے رہے تھے سر، آپ نے وکلا کے لیے ایسا کون سا کام کیا جو کسی اور لیڈر نے نہیں کیا سر؟ طیب صاحب جو ہوتی ہے نا ڈسٹرکٹ بار اور تحصیل بارز، ان کا رول ہماری پنجاب بار کونسل سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جب آپ بطور عہدیدار کسی بھی سیٹ پہ آتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو سب سے پہلے اپنے جو سراؤنڈنگ کے دوست ہوتے ہیں ان کے ہی معاملات اتنے ہوتے ہیں کہ آپ کو انہی کو لے کے آگے چلنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ایشو ہمیں فیس کرنے کو ملتا ہے، آپ بھی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، چہرے کا ریلیف بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں موجود ہے. اگر ایک عام وکیل جاتا ہے تو اس کو جج کسی اور طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے. اگر کوئی چہرہ شناسائی والا وکیل کوئی آفس بیرر یا ایکس آفس بیرر کو جاتا ہے تو ان کو ٹریٹمنٹ کسی اور طریقے سے ملتا ہے. میں نے تو کوشش یہ کی تھی کہ کم از کم اس گیپ کو ختم کیا جائے. یعنی ینگ لائر میں اور جو سینئر ہیں ان میں کوئی بھی جو ڈفرینس نہ ہو. جی میری خواہش بھی یہ تھی، اب بھی میری یہی خواہش ہے. دیکھیں جی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا دودھ کا دھلا ہوا یا فرشتہ تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات کے اوپر میں نے ہمیشہ اپنا کیا نام ہے میرا انڈرسٹینڈنگ بڑی اسٹرانگ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جب بطور وکیل عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے تو بہت دور سے آ کے بڑے 400 میل سے آ کے میں نے یہاں آ کے وکالت سٹارٹ کی، مجھے ان چیزوں کا بہت زیادہ پتہ ہے، میں نے فیس کیا ہے. میرا بنتا ریلیف جب مجھے نہیں ملتا، اور اگر آپ دوسری سائڈ سے آپ ہیں، آپ کا چہرہ شناسائی ہے جج کے ساتھ، آپ آفس بیرر ہیں، تو آپ کو ریلیف ملتا ہے. میں نے اس کے اوپر کوشش کی تھی کہ اپنی نیت سے اپنی ہمت سے کہ کم از کم یہ جو گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے. جو بھی روسٹر پہ وکیل جاتا ہے اس کی عزت ہونی چاہیے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، ہمارے وکلا صاحبان کے کافی سارے میٹرز اپنے بھی ذاتی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ینگسٹرز یا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جب وہ فیس لے لیتے ہیں ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ اب ہمیں آگے سے ریلیف پتہ نہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا. ہمارے ہاں ایک سٹائل چلتا ہے لیڈرز کا جو کہ میں نے بریک کیا آ کے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لیڈرز یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی کیس ہے یا کسی دوست کا کیس ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ بطور آفس بیرر میرے ساتھ جا کے جج صاحب کو اتنی کہہ دیں کہ میرا ریلیف بنتا ریلیف تو کم از کم مجھے دے دیں. اس میں یہ کیا جاتا تھا، اب بھی کیا جاتا ہے، کہ اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے جاتے تو ضرور ہیں بعض دفعہ، جانے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں، خود جج صاحب کے چیمبر میں چلے جاتے ہیں. جج صاحب کے چیمبر میں جا کے اندر جا کے کیا وہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے. اس میں میرے ساتھ کیونکہ میں نے یہ چیزیں پریکٹیکلی میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ میں نے فیس کی تھی، مجھے یہ اپنی انسلٹ فیل ہوتی تھی کہ اگر میں کسی کے ساتھ جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے اچھا 2 منٹ ٹھہرنا، میں اندر سے ہو کے آیا. وہ جج صاحب کے چیمبر میں جاتا ہے، جا کے وہاں سے وہ واپس آتا ہے، آ کے کہتا ہو جائے گا تو یہ تو وہ. لیکن جب میں بطور وکیل باہر کھڑا ہوں تو مجھے اپنی انسلٹ فیل ہوتی تھی. میرا ٹریک ریکارڈ ہے جی پورے سال کے اندر، مجھے اگر کسی دوست نے کسی کام کے لیے کہا، میں نے کبھی کسی دوست کو جج کے چیمبر کے باہر کھڑا نہیں کیا. میں نے اس وکیل صاحب کی جا کے اسی رسپیکٹ کو، جس طرح میری عزت ہے اسی طرح آپ کی عزت ہے،
اسی طرح ایک سینئر وکیل کی عزت ہے، اسی طرح ایک ینگسٹر کی عزت ہے. میں نے جا کے اس کی عزت کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، میں نے سامنے بٹھا دیا جا کے کہ جی یہ وکیل صاحب ہیں، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، اس میں یہ ریلیف بنتا ہے، آپ اس پہ کچھ شفقت کریں. اس بات کا ساری کا لب لباب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یا میں چاہتا ہوں، میں نے کیا بھی، کہ جو ایک عزت اور ڈگنیٹی ہے نا، اس کے اوپر کسی کی عزت کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ سر، میں عرض یہ کروں گا کہ وکلا کے پاس اللہ پاک کی ذات کی دی ہوئی ایک عزت ہی عزت ہے، اور اس کو ہی قائم دائم رکھنا ان کا پہلا فریضہ ہونا چاہیے. اور ایسا لیڈر جو کہ اس ڈگنیٹی پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کرے، وہ بار کے عہدے داروں میں سے ہونا چاہیے. سر میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ ابھی آپ ماشاءاللہ امیدوار پنجاب بار کونسل جو ہیں لاہور سیٹ سے ہیں، سر ابھی آپ کا کیا مشن ہے، کیا ابھی آپ کا ایک ایجنڈا ہے جس کے اوپر آپ رہ کے ورک کرنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ پاک کی ذات کے فضل و کرم سے اتنا خوبصورت جو ہے آپ کو نمبر الاٹ ہوا ہے، 72 آپ کو اتنا خوبصورت نمبر الاٹ ہوا ہے شہدائے کربلا کے صدقے. اللہ پاک کی ذات آپ کو جیت کی خوشیاں نصیب کرے. آپ کا سر ایجنڈا کیا، مشن کیا ہے آپ کا سر؟ ایجنڈا تو جیسے آپ کو پہلے میں نے ساری بات آپ سے پہلے بھی ڈسکس کی کہ ایجنڈا رسپیکٹ ہے، اس پوری کمیونٹی کے اندر رسپیکٹ ہے. جب بھی کوئی ایشو آتا ہے میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، ہماری کمیونٹی کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کیا جاتا ہے. میرے بچے اسکول جاتے ہیں، میری فیملی بیٹھی ہے، وہاں پہ کوئی بھی پرسن جب اس پروفیشن کو، میرے کالے کوٹ کو نیگیٹیولی ڈسکس کرتا ہے، تو کوئی بچہ میرا اٹھ کے یا کوئی میرا فیملی ممبر اٹھ کے جب کوئی میرے کالے کوٹ کے بارے میں بات کرے کہ فلانے نے یہ کہا، تو میں سچی بات ہے کہ جی میرے سے یہ چیز ناقابل برداشت ہے. ہوگی باقیوں کو بھی، ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کالے کوٹ کی رسپیکٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ میری روزی روٹی ہے، یہ میری عزت ہے. جب یہ میں نے کالا کوٹ پہن لیا تو مجھے سب سے پہلے اس کی عزت کا تحفظ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب کچھ ڈپارٹمنٹس کے اندر اب کئی جگہ پہ سیکورٹی گارڈز، کئی جگہ پہ ویٹرز نے یہ والی یونیفارم پہنی ہوتی ہے، لیکن ہمارے طرف سے کبھی کچھ نہیں ہوا. میں نے تو 16 سال میں جی اس کے اوپر رو کے دیکھا ہے. ہم نے باتیں کی ہیں لیکن عملی طور پہ اتنا کہ ہم نہیں کرا سکے کہ یار اس یونیفارم کی عزت کے لیے ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں. بات عزت کی ہے، سب سے پہلے رسپیکٹ، اس کے بعد روزی روٹی کا وعدہ میرے اللہ پاک نے کیا ہوا ہے ہر انسان کے ساتھ. عزت کے ساتھ اگر پروفیشنل لائف کے اندر روزی روٹی کمائی جائے گی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کی عزت ہے. اس کے بعد ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہ بالکل بلائنڈ ہوتے ہیں. لائک ہم بھی جب آئے تھے ہم بھی بلائنڈ تھے. آ کے ہمیں جو بھی چیمبر نظر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی پروفیشنل وکیل ہے سب سے بڑا. یہاں پہ 300 200 وکیل لوگوں نے جونیئرز کو بھرتی کیا ہوا ہے. وہ بیچارے 2-3 سال 4 سال ان کے الیکشنز لڑتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، 2-3 سال بعد انہی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس نے پیچھے لاکھوں روپیہ لگا کے اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پڑھا کے اس لیول تک پہنچایا ہوتا ہے، اور آتے ساتھ ہی وہ جو سینئر صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چل پتر لائن چ لگ جا یا کارڈ پھاڑتے میرا الیکشن لڑ. ٹھیک ہے جی. وہ خود تو ان کو سٹیپس بنا کے خود تو بہت اوپر چلے گئے، لیکن ان نوجوانوں کو، ان کی فیملیز کو انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. میری خواہش ہوگی کہ جو میرا ینگسٹر ہے، جو میرے چھوٹے بھائی جب بار میں آتے ہیں، ان کو کوئی ایسی چیز پرووائڈ کی جائے، کچھ ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے آپ جیسے دوستوں کی مشاورت سے، ان دوستوں کی مشاورت سے جو کہ ہماری بار کے پروفیشنلز ہیں اور بڑی ڈیسنٹ پرسنالٹیز ہماری بار میں موجود ہیں. ان سے کبھی رہنمائی نہیں لی گئی. ایسے دوستوں کی کوئی کمیٹی بنا دی جائے، ایسے دوستوں سے کوئی رہنمائی لے کے کوئی ایسا سیٹ اپ کیا جائے تاکہ ہمارے ینگسٹرز بھی سیٹل ہوں. پھر ینگسٹرز کے بعد ہمارے سینئرز کی باری آ جاتی ہے. ہمارا لاہور میں ایشو یہ ہے، لاہور بار کی بات کر رہا ہوں، آپ کا سیشن کورٹس کی بات کر رہا ہوں، ہماری جو تحصیل کورٹس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. 6 منزلہ 4 منزلہ عدالتیں ہیں. ہمارا جو سینئر ہے وہ بیچارہ 50-60 سال کے بعد، ہم نے بھی جانا ہے اس ایج میں اگر اللہ نے زندگی دی تو، وہ جب ان سیڑھیوں پہ بیچارہ چڑھنے جاتا ہے نا اس کا سانس پھولتا ہے، اسے وکالت نہیں وہ کر سکتا. پچھلے دنوں
पंजाब बार काउंसिल का एक मेंबर हमारे मतलब पंजाब बार हर कोई मतलब रजिस्टर्ड मेंबर पंजाब बार काउंसिल का ही है, इनरोल्ड वहीं से है। चनियोट के एक वकील साहब थे, उनकी डेथ होती है, उनकी बेवा को 16,000 रुपये का एक चेक दे दिया जाता है, जो कि एक थप्पड़ है इंसल्ट की शक्ल में मेरे मुंह पे। मैं ये समझता हूँ कि हर उस वकील के लिए ये इंसल्ट वाली बात है कि यार 16,000 रुपये की क्या औकात है। आज एक मज़दूर की मजदूरी मंथली 16,000 रुपये है सर, इससे भी ज़्यादा 30,000 तक वो। ठीक है जी। अब करते क्या है कि जी वो कहा ये गया कि जी वो साहब जो हैं वो वकील साहब जो थे 60 साल के बाद क्यों मरे। इतना बड़ा अलमिया है हमारा। मैंने जिस दिन ये चीज़ देखी, मैंने अपने माइंड में ये चीज़ को सेटअप किया कि मिनिमम 10 लाख रुपया हम इसको सेट करेंगे, क्योंकि 3-3.5 लाख रुपए पहले इन्होंने कोई रखा हुआ है बेनोवलेंट फ़ंड। कम से कम 10 लाख रुपया हमारा बेनोवलेंट फ़ंड होगा। और जैसे ही हमारा कोई भी वकील भाई 60 साल की एज को टच करेगा, उसके पास ये लीगल राइट होगा कि वो अपनी एप्लीकेशन दे के तो अपनी जो अमाउंट है उसको कैश करा ले किसी भी मोड़ पे, किसी भी आफ्टर 60 ईयर्स आपके पास ये राइट होना चाहिए। उससे पहले भी देखें, पैसे मेरे हैं ना, मेरे पैसे हैं, मैंने पैसे आपको दिए थे, आपके पास इदारे के पास मौजूद हैं। अगर मुझे गोल्डन हैंडशेक लेने को मेरा दिल करता है, लाइक जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लेता है, मैं आफ्टर 50 ईयर्स जाके अगर मुझे ज़रूरत है अपनी फैमिली फंक्शन मैंने को करना है या छोटी मोटी कोई मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए कि मैं उसके ऊपर फैसिलिटेट करूं बतौर मेंबर पंजाब बार, ताकि कोई भी अगर आके अपना हक लेना चाहिए, यार हमें उनका हक तो दे देना चाहिए। हम उनके हक के ऊपर भी डाका मार के बैठे होते हैं। एक तो ये मेरा एजेंडे में शामिल है जी, इंशाल्लाह ताला। एक साइड से यंगस्टर्स के लिए, एक साइड से इंशाल्लाह सीनियर्स के लिए मैं इसके ऊपर कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों के साथ मिल के। बाकी क्योंकि मैं अकेला तो नहीं होऊंगा, वहाँ पे 75 मेंबर होंगे जी, सबकी मशावरत से ये चीज़ें होंगी। सर, दूसरे उम्मीदवारों से अलग आपका एक स्लोगन है जो कि सिर्फ आप ही के नाम से मंसूब बार के अंदर है, से नो टू रिपीटर्स के नाम से सर आपका एक स्लोगन है। हमें सर थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कीजिएगा कि ये स्लोगन आप ही ने क्यों जो है इसको यूज़ किया, इसका जो बेड़ा उठाया, और किसी ने ऐसा क्यों नहीं सोचा, और इसका पीछे क्या राज है कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई रिपीटर जो है दोबारा पंजाब बार काउंसिल के अंदर ना आए। अच्छा, मेरा इसके ऊपर ना कुछ मिसकंसेप्शन मौजूद है। हर रिपीटर के लिए मतलब हम ये बात नहीं करते। ठीक हो गया जी। देखें, अगर कोई प्रोफेशनल लॉयर आपके प्रोफेशन में आएगा, वो आपकी ग्रास रूट लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनको अंडरस्टैंड करेगा। अदरवाइज़ जो पैराशूटेड लोग लीडर्स आते हैं हमारे ऊपर, उनको नहीं पता होता कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। एक वकील के पास जब 10-20 हज़ार की फ़ीस आती है तो उसका बेचारे का फेथ क्या निकलना है, उसने उसको करना क्या, काम कैसे करना है। मैं तो ये समझता हूँ कि वकील के पास फ़ीस काम नहीं होता तब भी वो परेशान है। जो प्रोफेशनल वकील है, जब उसके पास काम आ जाता है वो ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्या मैंने उसको रिलीफ कैसे लेके देना है। उन लोगों के इश्यूज़ नहीं है जो कि नॉन प्रोफेशनल्स हैं। अगर मैं किसी बात पे डिस्कस करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ, अगर कोई बात करने की कोशिश करता हूँ, तो वो सिर्फ ये है कि आप प्रोफेशनल दोस्तों को इलेक्ट करें, उन दोस्तों को इलेक्ट करें जिनकी ओढ़ना बिछोना वकालत है। उसकी वजह फिर वही बार ये जो मैंने पहले बात आपसे की कि वकील के मसाइल को वकील ही जान सकता है। कभी भी वो बंदा बाहर से आके हमारे मसाइल का हल नहीं निकाल सकता। अदर डिपार्टमेंट्स में भी आप चले जाएं, अब बैंक में चले जाएं, अगर बैंक में आपको MBA किया हुआ या चार्टर्ड अकाउंटेंट CA किया हुआ कोई इस तरह का बंदा नहीं होगा तो वो बैंक के काम को उस तरीके से नहीं जान सकता। आप उसको ला के उनका हेड बना दें तो क्या करेगा। क्रिकेट कोच के लिए अब आप मेरे जैसे को उठा के आप लगा दें कि जी क्रिकेट का कोच लगा दिया जाए या PCB का हेड लगा दें, तो मुझे क्या पता उसकी क्या हाव नाव है, क्या उसकी समझ है। मेरा सिर्फ ये इख्तलाफ है जी, वो इख्तलाफ मेरा फ्यूचर है, मेरे बच्चों का फ्यूचर है, मेरे इन नौजवानों दोस्तों का भी फ्यूचर है। हमारी ख्वाहिश है कि ये चीज़ें हम पॉजिटिवली आगे लेके चलें। अपने इस मुआशरे के अंदर हमें अपने काले कोट की इज़्ज़त बनानी है, जो जिसको डिस्टर्ब करने में, जिसको आज इस नैज पे लेके आने में ये उन लोगों का कसूर है जिनको हमने इंतखाब किया था, जिन लोगों ने उसको प्रॉपरली सर्व नहीं किया हमारे इदारे को। ये मतलब हमारे इदारे के ये सर्वेंट्स होते हैं बेसिकली, ये हमारे ऑफिसर्स नहीं होते। ये हमारे
جب ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے اوپر ایک لائبلٹی شفٹ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارے مسائل کو آپ نے دیکھنا ہے. ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جائے. جی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ان کے اوپر ایک لائبلٹی آتی ہے, وہ تو رسپانسبل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی وکیل کسی جگہ پہ تکلیف میں ہے, اگر کوئی بات ہمارے پروفیشن کے ساتھ غلط ہو رہی ہے, ہماری انسلٹ ہو رہی ہے کسی جگہ پہ, جیسے کرونا کا ٹائم آیا, مشکل وقت آیا, اس مشکل وقت کے اندر بھی مطلب دنیا میں ایگزامپل سیٹ ہوئیں, آپ نے ہمارے فنڈ میں سے بھی ہمیں دینا پسند نہیں کیا. اور سر میں یہ اس میں ایک اور بات ایڈ کروں گا کہ میرا اس وقت بہت زیادہ دل دکھا جب ان لوگوں کو 5-5 10 ہزار روپیہ اس کے لیے آوازیں دے دے کر بلایا گیا اور انہیں آوازیں دے کر یہ کہا گیا کہ آئیں اور اپنا جو ہے فنڈ لیں. اس میں پہلے اپلیکیشنز لی گئیں, اس کے بعد ان اپلیکیشنز کے نام لیک آؤٹ کیے گئے اور ان کو پھر بعد میں بلیک میل کیا گیا کہ آپ ہمارا ووٹ دیں گے, آپ سپورٹ کریں گے, بیج لگائیں گے, تب پیسے دیں گے. پھر اس کے بعد یہ چیزیں موجود ہیں. اللہ پاک نے اگر عزت دی, اگر اس ادارے میں پہنچا, میں اس کا آڈٹ کرواؤں گا تاکہ پتہ لگے کہ یہ جو کہتے ہیں ہم نے 17 کروڑ دے دیا, 16 کروڑ دے دیا, دیا کن کو ہے لاہور میں؟ کیا صرف اپنے چاہنے والوں کو دیا ہے؟ انہوں نے صرف مخصوص طبقہ جن کو انہوں نے بیجز لگوانے تھے, اپنے الیکشن لڑوانے تھے, صرف ان لوگوں کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا ہے. اس وکیل کا حق مارا ہے جو وکیل ہمارا بیچارہ پس رہا تھا اس ایشو کے اندر, جس کو ضرورت تھی. اور اس کے بعد پھر نوکریاں بانٹتے ہیں بیٹھ کے, اپنی مرضی کے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں. یہ وہ ایشوز ہیں جہاں پہ میرا دل دکھتا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. میں کسی رپیٹر کے اگینسٹ نہیں, میں اس چیز کے اگینسٹ ضرور ہوں کہ میرے اس کالے کوٹ کی, میرے اس پروفیشن کی عزت ہونی چاہیے. میرے ادارے کا یہ طاقت تھی کہ ہم ہاؤس کرتے تھے, اس ہاؤس کے اندر ہم اپنا نفع نقصان ڈسکس کرتے تھے, ہمیں کسی سے اختلاف رائے ہوتا تھا وہاں کرتے تھے. لیکن آج یہ 10-11 سال میں حالات یہاں تک لے گئے ہیں کہ کیچڑ اچھالنا ہر کسی کے اوپر, بدتمیزی کرنا, یہ سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کر کے آپ سوشل میڈیا کے تھرو اور اس کے علاوہ آپ جو باقی اپنے طریقہ کار سے آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا امیج آپ اوور آل سوسائٹی میں دے کے آ رہے ہیں. آج اگر مطلب آپ نے کہیں سبزی لینے جانا ہے, کسی سٹور پہ جانا ہے, تو ہمیں مطلب چھپنا پڑتا ہے کہ یار ہم وکیل, مطلب نہ اگلے کو پتہ لگے کہ میں وکیل ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میں نے فیس کیا, آپ بھی فیس کر رہے ہیں, ہماری آنے والی نسل بھی فیس کرے گی. یہ لڑائی ہے جی بیسیکلی میری. سر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بار کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے جو آپ کے ساتھ ہیں, لیکن چند ایک لوگ صرف اور صرف آپ کی مخالفت میں لگے ہیں. ایسا کیا آپ کرتے ہیں جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ جس کی مخالفت نہیں ہوتی جی وہ منافق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. میری کچھ زیادہ ہوگی تھوڑی سی, میں نے مان لیا. اس کی وجہ یہ کہ میں کوئی فرشتہ نہیں جی, کہ میں پوتر ہوں, میں 100% مکمل ہوں. خامیاں کوتاہیاں کمیاں میرے اندر شاید دنیا سے زیادہ ہیں. میں اون کرتا ہوں جی اپنی کمیوں کو. میں دنیا کی طرح یہ نہیں کہتا میں وہ میں فلاں. بھائی میں تو ایک عام سا مڈل کلاس انسان ہوں, کمیوں کوتاہیوں سے بھرپور ہوں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کچھ لوگوں کو اپنا میرے کچھ ایشوز کچھ اپنا اصول جن کو میں نے شاید اپنے اوپر امپوز کیا ہوا ہے, کچھ نیچرل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیفالٹس ہیں میرے اندر. وہ یہ ہے کہ آپ کو حق کی بات کرنی چاہیے, چاہے کوئی بھی ہے دوسری سائڈ پہ. آپ میرے بھائی ہیں, آپ کی میرے ساتھ محبت کا ایک رشتہ آپ نے میرے ساتھ بنایا ہے. آپ کو ابھی دیکھنا چاہیے کہ اگر میں ڈیزرو کرتا ہوں آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں. ٹھیک ہو گیا. ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کہیں غلط بات ہوگی تو میں نے غلط کو آپ کو بات کو غلط ہی کہنا ہے. یہ ریکارڈڈ ہے, آپ اس بات کو ریکارڈ کر لیں, ریکارڈ ہو رہی ہے. میں نے اگر کہیں غلط بات لگے گی میں نے اس کو غلط کہنا ہے. اس کے اوپر مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ آپ کے اصول ہیں؟ اصول نہیں جی, میں سمجھتا ہوں میری نیچر ہے جی. میں اس نیچر کی وجہ سے میں نے بہت سارے نقصان بھی اٹھائے ہیں, لیکن میں نے بہت سارے فائدے بھی اٹھائے ہیں. مولا علی کا فرمان ہے یا میں کسی کا دوست ہوں یا میں نہیں ہوں. کوئی مڈل وے نہیں ہوتا رشتے میں. رشتے میں جو مڈل وے ہوتا ہے نا وہ منافقت ہوتی ہے. منافقت میرے سے نہیں ہوتی جی.
ہو سکتا ہے کسی کو میری مطلب یہ بات بھی اپنا کئی باتوں کی طرح بری لگتی رہیں، لیکن میرا ضمیر اگر مطمئن ہے نا جی، میرے اندر اگر سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں دو نمبری نہیں کرتا، میں ڈس آنیسٹی نہیں کرتا، تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں اپنے دوستوں کی محفل میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ میرا کوئی مخالف بھی ہونا، آپ اس کو کہیں کہ باوضو ہو کے وہ قسم دے دے کہ میں ڈس آنیسٹ ہوں، وہ قسم دے دے کہ میں منافق ہوں، وہ قسم دے دے کہ میں بے ایمان ہوں، اگر کسی میں جرأت ہے تو وہ یہ دے دے. کیا بات ہے، یہ تو جناب آپ نے اوپن چیلنج کر دیا رانا صاحب. سر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بہت سارے وکلاء صاحبان جو ہے پنجاب بار کونسل جو ہے اس کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ 97 کے قریب اپلیکیشن جو سب 95 جو ہے اس کے قریب جو اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہوئی ہیں. سر میں یہ پوچھوں گا کہ بار کے اندر ایک ٹیم کا بہت زیادہ شور مچا ہوا کہ رانا سعید انور صاحب کی جو ٹیم ہے وہ بہت تگڑی ٹیم ہے، بہت جو ہے وہ جان پہ کھیلنے والی ٹیم ہے، بہت ساتھ دینے والی اور لائل ہے. سر ایسا کیا مطلب آپ ان کو کچھ پے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جو وہ لوگ آپ کے ساتھ اتنا دن رات ایک کر کے لگے ہوئے ہیں؟ سر یہ جو ٹیم ہے، یہ جو میں ان کو ٹیم کا ورڈ نہیں یوز کرتا جی، میں تو ان کو بھائیوں کا ورڈ یوز کرتا ہوں. میرے بھائی ہیں جی، چھوٹے بڑے بھی ہیں میرے ساتھ. یہ اللہ پاک کی دین ہے جی. انسان جب اندر سے صاف ہوتا ہے اللہ پاک اس کو دیتا ہے. مطلب اس میں انسان کا رول نہیں ہوتا، یہ اللہ پاک کی دین ہوتی ہے، وہ کس کو کس طرح کے دوستوں سے نوازتا ہے. اگر میں بے ایمان ہوتا تو میرے ساتھ اس طرح کے دوست کبھی بھی نہ ہوتے. جہاں تک نوازنے کی بات آئی، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جی میں مڈل کلاس انسان ہوں، بلکہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں. میرے الیکشن آفس میں، لوگوں کے الیکشن آفیسز میں مچھلیاں چلتی ہیں، مٹن چلتے ہیں، بڑی بڑی ڈشز چلتی ہیں. میرے الیکشن آفس میں آج بھی دوست اپنے پلے سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہ ہے محبت. خود جا کے کوئی فروٹ لے آتا ہے، خود کو گھر سے کھانا بنوا کے لے آتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں، میں آپ کو ریالٹی پہ مبنی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، صحیح بتا رہا ہوں، میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں. میرے پاس ایک بھی پیڈ ایسوسیٹ نہیں ہے. I swear to my God. میرے پاس ایک بھی پیڈ کھانے کی شکل میں پیڈ یا پیسے کی شکل میں پیڈ ایک بھی سپورٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میرے پاس کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو میرے سے کوئی لالچ ہو، جس کا میں کوئی لالچ پورا کر رہا ہوں. مجھے اللہ پاک نے دیا ہوا ہے جی. یہ میں صاف نیت سے چلتا ہوں، اللہ پاک کے اوپر ڈوریاں رکھ کے چلتا ہوں. اس کی مہربانی ہے، اس نے مجھے بہت اچھے بھائیوں سے، دوستوں سے نوازا ہے جو میرے لیے ایک جان مار کے میرے لیے محنت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ پاک اگر کامیابی دیتا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، تو یہ کامیابی میری کم ہوگی، میرے ان بھائیوں کی انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ ہوگی. سر میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اللہ پاک کی ذات آپ کو جیت کی خوشیاں نصیب کرے. تو میں سر اس میں ایک اور بات ایڈ کروں گا کہ ہم تو وکلا ہیں، ہم عام معاشرے سے خود کو ڈیفرنٹ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قانون کا پتہ ہے. تو سر جب آپ ممبر پنجاب بار کونسل انشاءاللہ الیکٹ ہوں گے، سر عام پبلک کو کیا اس میں ریلیف سر ملے گا جو کہ ملنا چاہیے؟ یہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم لوگوں سے لا نوئنگ زیادہ ہیں یا لوگوں سے ہمارا معیار اور طرح کا ہے. یہ دنیا سمجھتی ہے، ہماری اپنی فیملی بھی سمجھتی ہے. اگر آپ گھر میں 6 بھائی ہوں نا، چاہے وہ جو 5 بھائی ہوں زیادہ کما رہے ہوں، لیکن ایک وکیل نے بیچارہ ابھی کما بھی نہیں نہ رہا، لیکن اس وکیل کی بات کو پریورٹی دی جاتی ہے، رسپیکٹ دی جاتی ہے کہ یار وکیل ہے، انہوں زیادہ پتہ ہے. معاشرہ تمام چیزوں کے ساتھ مل کے چلتا ہے. اس میں ہماری کمیونٹی بھی ہے، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں آپ کے ادر انسٹیٹیوٹس بھی ہیں، آپ کے تاجر بھی ہیں. ہر کسی کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے. ہمارا جو بیسک پرپز ہے وہ بھی وہی ہے، جو بیسک جو ہمارے اوپر کویسچن مارک آتا ہے وہ بھی وہی ہے جو جناب نے پہلے بات کی کہ ہمیں قانون کا باقیوں کی نسبت زیادہ پتہ ہے. اسی وجہ سے کئی جگہ ایسی آتی ہیں جہاں پہ ہماری سوسائٹی کے اندر کسی جگہ کے اوپر عام جو لیمین ہے وہ خاموشی اختیار کر کے چلا جاتا ہے. مطلب جیسے کنزیومر کورٹ سے ہماری بنی ہوئی ہیں،
ایک عام بندے کو کنزیومر کوڈ کا کانسیپٹ نہیں پتا. وہ کیا کرتا ہے, اس کے ساتھ کسی نے غلط چیز اس کو دے دی, کوئی فروٹ کی شکل میں, کوئی کپڑے کی شکل میں, کوئی گاڑی بائک کی شکل میں. اس نے کیا کرنا ہے, اس نے جا کے اگر اس کو ایک آدھی دفعہ سے شکایت کرنی ہے, اس کا جو اپنا ایشو ہے وہ ریڈریس نہیں ہونا, تو اس نے کیا کرے گا, وہ بیچارہ خاموشی اختیار کر لے گا, یا وہ جائے گا کسی وکیل کو جا کے انگیج کرے گا, تو پھر جا کے فیس دے گا. وہ بیچارہ اس چکر میں شاید رہتا ہے, وہ بات بھی نہیں کرتا, وہ خاموشی کر لیتا ہے. میں بطور وکیل اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی زیادتی کرتا ہے, کوئی سگنل پہ کرتا ہے, کوئی پولیس والا کرتا ہے, یا کوئی اس طرح کی جگہ پہ آتی ہے, میں کم از کم وہاں پہ ریزسٹ ضرور کرتا ہوں کہ یار آپ میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں, میں نے کوئی اس طرح کا غلط کام نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. معاشرہ اگر ہمیں اس لیول پہ رکھ کے رسپیکٹ دینی شروع کر دے, وہ یہ سمجھنا شروع کر دے, تو پھر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم ہی ہیں جو عدالتوں میں ان کو تحفظ دلاتے ہیں, ہم ہی ہیں جو ایک جج کی رسپیکٹ کرواتے ہیں. میں ان جج صاحبان کو بھی پیغام دے رہا ہوں یہاں سے, آپ کی وسط سے, ایک جج کی رسپیکٹ میں بطور وکیل کرواتا ہوں. اگر ایک عام بندہ جو کہ کریمنل ہے, جس نے پہلے بھی ہینیس نیچر کے اوفینسز بھی کیے ہوئے ہیں, وہ کورٹ میں پیش ہونے کے لیے آتا ہے, اس کو کیا پتا کہ کون جج ہے, کون کیا ہے. اس کے لیے تو مطلب وہ ایک عام سا بندہ ہے, سب کامن لوگ ہی ہیں, بلکہ وہ کسی اور مینٹالٹی کا انسان ہے. میں نے اس کو سمجھانا ہے, بٹن بند کر, بازو سیدھے کر, یہ جو پٹکا لپیٹا ہوا ہے اس کو اتارو, اور جج کے سامنے جا کے آپ نے اس طرح باادب ہو کے کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں تو اپنی سوسائٹی کے لیے بیٹرمنٹ کر رہا ہوں. اس میں تو دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ اگر میری سوسائٹی میں بھی, میں بھی تو انسان ہوں نا, میری کمیونٹی بھی تو انسانوں کی ہے نا, میری کمیونٹی میں بھی اگر 2-4 لوگ 5 لوگ اس طرح کے ہیں, لیکن یہ بڑی چیدہ ایگزامپلز ہیں. اگر ان میں سے کچھ 4-5-10% لوگ اگر اس طرح کے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی 100% جو سوسائٹی ہے وہی غلط ہوگی, میری 100% کمیونٹی غلط ہوگی. مجھے عزت دی جائے گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی عزت کے لیے دیکھیں, اب یہ جو کوئی بھی ایشو بن جاتا ہے پاکستان کے اندر, کسی کا کوئی غلط مرڈر ہو جاتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, ایون آپ کے چیف جسٹس والا ایشو بنا تھا جب افتخار چودھری والا, تو کنہوں نے جان دی, کنہوں نے ماریں کھائیں, صرف وکلا نے. حالانکہ وکلا کا پرسنل انٹرسٹ تو کوئی نہیں تھا. ہم لوگ ایئرپورٹ سے چل کے پیدل چیف جسٹس صاحب کے قافلے کے ساتھ جون جولائی کے مہینے میں ہائی کورٹ تک آئے تھے. ساری رات سڑکوں پہ گزاری, دھکے کھائے, آنسو گیس کی شیلنگ کھائی, ماریں کھائیں, جیلوں میں گئے. ہمارا کیا پرسنل انٹرسٹ تھا؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کنٹری کے اندر, ہمارے پاکستان کے اندر انصاف ملے. اگر انصاف ملے گا ہم بھی خوشحال ہوں گے, ہماری اوور آل کمیونٹی بھی خوشحال ہوگی. ہم تو لڑائی لڑتے ہیں ہمیشہ, انصاف کی لڑائی, انصاف کے بول بالے کی لڑائی ہم نے لڑی ہے, ہم نے ہی لڑنی ہے. چاہے وہ میڈیا کا ایشو آ جائے, میڈیا پہ پابندیاں لگتی ہیں, میڈیا کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وکلا صاحبان کھڑے ہوتے ہیں, عام کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم تو ہر کسی کے لیے موجود ہیں, لیکن ہمارے بارے میں کانسیپٹ یہ بنا دیا گیا ہے کہ شاید ہم لوگ غلط ہیں. اس چیز کو پہلے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی کلیئر کرائیں گے. ہم اس پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ہمارا میجر رول ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو رول کے ساتھ ہم چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کے جائیں گے اچھے طریقے سے. بہت شکریہ رانا صاحب. میں آپ سے لاسٹ میں ایک کویشچن اور کروں گا سر. یہ جو ہے اکثر اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں, اور وہ میں نے سنا بھی ہے, کہ جب آپ نائب صدر لاہور بار ایسوسی ایشن تھے تو آپ کا سر لائسنس جو ہے کافی دیر سے سسپینڈ رہا, اس کے پیچھے کیا ریزن تھی سر؟ ہاں جی, جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کی نا کہ جی ہمیں اپنے وکلا بھائیوں کے کیسز کے لیے جانا پڑتا ہے. اس پہ بھی ایک وکیل صاحب میرے پاس آتے ہیں, مجھے کہا انہوں نے کہ جی مطلب ان کا ایک میٹر ہے, آپ جا کے جج صاحب کو ریکویسٹ کر دیں کہ میرٹ پہ جو بھی کیس بنتا ہے, کیونکہ دوسری سائڈ پہ پولیس تھی. پولیس اس سینس میں بھی تھی کہ ایک کمپلیننٹ کو, پہلے ایف آئی آر کا کمپلیننٹ تھا, اس کے بعد اسی کمپلیننٹ کو ملزم بنا دیا گیا تھا. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. ہمارے کچھ صاحبان آج کل لگے ہوئے ہیں کہ جی مدعیوں کی طرف سے تھے, ملزموں کی طرف سے کہہ دیا, کسی کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے, کیونکہ عدالتوں میں ہم لوگ پیش نہیں ہوتے. ہمارے ہی کچھ لیڈرز عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ قانون کے اوپر ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے جب جج صاحب کے سامنے جانا ہے تو ہم پٹیشنر سائڈ سے ہیں تو ہم نے کدھر کھڑا ہونا ہے, رسپونڈنٹ سائڈ سے ہیں تو ہم نے کدھر کھڑا ہونا ہے. یہ تو ہمارا حال ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی یہی تھا کہ مطلب اسی طرح وہ ایک بیل پٹیشن تھی, ایف آئی آر ہوئی تھی 302 کی تھی وہ. اس میں انہوں نے اپنا پہلے وہ کمپلیننٹ تھا, اس کمپلیننٹ کو انہوں نے ملزم بنا دیا.
ملزم بنا کے، تو ان کی بیل چل رہی تھی. میں نے دوسری سائڈ سے بھی ایک عہدیدار بھی تھے، اگر کہتے ہیں تو میں ان کا نام بھی لے دوں گا. یہی میرے میں ایک فالٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یا تو نہ لے دینا، میرے سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. میں نے وہ عہدیدار بھی تھے ایک، اور اس وقت کے وہ بڑے تگڑے سے ایس پی تھے لاہور میں، عمر ورق صاحب جی، وہ تھے دوسری سائڈ سے. اور انہوں نے ایک چیمبر ہائر کیا ہوا تھا، اس چیمبر کو باقاعدہ پے کر، اس چیمبر کو چلاتے ہی وہی ہیں، اس چیمبر کو چلانے والے وہ ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ چیمبر تھا دوسری سائڈ سے. سوری، مجھے یہ کہا گیا کہ آپ صرف جج صاحب کو بطور عہدیدار یہ ریکویسٹ کر دیں کہ جج صاحب آپ پریشر میں نہ آئیے گا، آپ ایمانداری سے جو بھی ہے فیصلہ کر دیجیے گا. پلی آف علی بھائی ان کے پاس بڑی اسٹرانگ تھی. ان کے ایک بھائی کو جس کو ملزم بنایا، وہ اس ٹائم پہ مسجد میں موجود تھا جس ٹائم کا وقوع بنایا گیا تھا. مجھے تو ایک ایک چیز فنگر ٹپس پہ یاد ہے. تو ہوتا یہ کہ اپنا جب میں نے جج صاحب کو جا کے ریکویسٹ کی، انہوں نے اس چیز کو بادر نہیں کیا. وہ چیز مطلب اس کے بعد وہ وکیل صاحب نے سارا دن ان چیزوں کو واچ کیا. معاملات ان کے کورٹ کے اندر خراب ہوئے. جب کورٹ کے اندر ایشوز بنے تو ان وکیل صاحب نے، ان کا بھی نام میں بتا دوں گا اگر چاہیں گے آپ تو، لیکن آپ نے کہا کہ پردہ رکھنا چاہیے، میرا بھی دوست ہے، میرا بھائی ہے وہ. اچھا ہو گیا. ان کی جب انہوں نے دیکھا کورٹ کے اندر نا کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی تھیں، فرائیڈے کا مطلب کورٹ ڈے تھا. جج صاحب نے نا 2:45 بجے جا کے، 12:30 بجے کورٹ آف ہونی تھی، 2:45 بجے جا کے راؤنڈ اباؤٹ وہ آرڈر اناؤنس کرنے کے لیے رکھا. اور اناؤنس کرنے سے پہلے کورٹ میں جو کمپلیننٹ سائڈ ہے وہ بھی موجود ہے، بھرا پڑا ہے کورٹ روم، اور پولیس والے بھی بہت سارے کھڑے ہیں. جب وہ وکیل صاحب نے مجھے کال کی، انہوں نے کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ جج صاحب نا مطلب اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے. میں کورٹ کی طرف جانے لگا، میں نکل گیا ہوا تھا جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد. جب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا کبھی بھی. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، لیکن پھر بھی انسان ہوں، خطا وار ہوں. میں جب آیا تو جج صاحب کا نائب قاصد بیفور اناؤنسنگ آف آرڈر فوٹو کاپیز کروا رہا تھا آرڈر کی. آئی سویئر وہ فوٹو کاپیز کروا رہا تھا. ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا. وکیل صاحب نے مجھے کورٹ میں بلایا، میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا تم کدھر کھڑے ہو ادھر؟ کہتا سر جی کاپیاں کران پہ جج صاحب نے. میں نے اسی طرح اس کے ہاتھ سے نا فائل لے لی. میں نے فائل لے لی، ایک بیفور اریسٹ بیل تھی، ایک آفٹر اریسٹ تھی. ٹھیک ہے، دونوں کی پروپوزیشن ڈفرینٹ ہے. اب آپ نے بات کیا، میری پوری بات آپ نے سننی ہوئی. ٹھیک ہو گیا جی. میں نے کیا کیا کہ میں جج صاحب کے کورٹ میں چلا گیا. میں نے جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ آپ نے آرڈر اناؤنس کرنا تھا، آپ کریں، لیکن آپ یہ انلیگل ایکٹیویٹی کیسے کر رہے ہیں کہ آپ یہ آپ کی فائلز کورٹ سے باہر کیا کر رہی ہیں؟ جج صاحب نے کہا کہ آپ مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نے آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کیا. میں نے ایز اے آفس بیئرر، ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف کورٹ، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ آپ یہ انلیگل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، آپ ماحول خراب کرنا چاہ رہے ہیں کورٹ کا. ٹھیک ہو گیا جی. جج صاحب نے اس بات کے اوپر میرے ساتھ تکرار کی. اتنی دیر میں وکیل صاحب نے وہاں سے فائل جو بھی تھی، وہ جو میرے ہاتھ میں ہم لے کے آئے تھے نیچے سے، انہوں نے وہ فائلز باقی کورٹ فائلز بھی پکڑ لی. انہوں نے کہا جی ہم نا سیشن جج صاحب کے پاس جائیں. انہوں نے کہا چلیں جی ہم سیشن جج صاحب کے پاس چلے چلتے ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی میں فون کرتا ہوں سیشن جج صاحب کو. جج صاحب کہتے ہیں. ہم نے کہا جی چلے. ہم نے تو جو ایکچوئل گریوینس ہے ہم نے اس کو ریڈریس کرنا ہے. فائل لے لی گئی. اگلے دن جج صاحب کے پاس پنچایت ہو جاتی ہے. سیشن جج صاحب تھے نذیر احمد گجانا صاحب، ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو زندگی دے، حیاتی دے. گجانا صاحب کے پاس نیکسٹ ڈے سیٹرڈے کو اکٹھ ہو جاتا ہے. وہاں پہ سینئر سول جج لاہور امجد علی باجوہ، میں نام لوں گا، شیر عباس اوان ایڈیشنل سیشن جج صاحب. اسی طرح مطلب اس ٹائم پہ چودھری منیر صاحب بھی تھے جو اب ریٹائرڈ ہو کے سیشن جج سے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. اور راؤنڈ اباؤٹ کوئی 8 سے 10 ججز، آئی تھنک واجد مناز صاحب بھی ایک ایڈیشنل سیشن جج تھے، وہ بھی موجود ہیں. یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو موجود ہیں. اور میری کیبنٹ ساری وہاں چلے گئے. جج صاحب کہتے ہیں سیشن جج صاحب مجھے کہ یہ کیا ایشو کیا ہوا ہے، ماجرا کیا ہوا ہے. میں کہ جی جج صاحب آپ ایسے کریں، یہ آپ کے جج صاحب بھی بیٹھے ہیں اور یہ وہ وکیل صاحب بھی ہیں. میں ان وکیل صاحب کو ساتھ لے گیا تھا. آپ کہیں گے آپ کو ان کا نام دوں گا، آپ ان باتوں کو ان سے ویریفائی کیجیے گا. ٹھیک ہو گیا جی. میں نے کہا جی جج صاحب آپ نا
ان چیزوں کو اپنا یہ فائلز آپ کے پاس ہیں, ذرا پہلے ایک پوائنٹ کا مجھے جواب دے دیں, اور یہ دونوں صاحبان موجود ہیں یا ان سے ایکچوئل بات پوچھ لیں, لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہوگی کہ ان کو باوضو ہونا چاہیے. آپ جیسا کو کہیں کہ باوضو ہو کے آئیں, اور جو یہ وکیل صاحب کہتے ہیں اس کا ریبٹل دے دیں, اور کہ نہیں جی آپ بتائیں تو صحیح. میں کہا جیسا یہ فائل ہے, ایک پری ریسٹ بیل ہے, ایک آفٹر ریسٹ بیل ہے, ان کی فوٹوز کاپیز بیفور ججمنٹ نیچے کیوں گئی؟ جج صاحب کے منہ سے ورڈ نکلتا ہے, کیونکہ وہ ان کے مائنڈ میں ڈس آنیسٹی تھی, ان کے منہ سے لفظ نکلتا ہے کہ جی میں نے کنسولیڈیٹڈ ججمنٹ دینی تھی. میں نے اسی پوائنٹ کو ان کے کو وہیں روک دیا. میں نے کہا جج صاحب ان کا یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں, فوجداری قانون میں ایک پری ریسٹ بیل ہے, ایک آفٹر ریسٹ بیل ہے, ایک 497 ہے, ایک 498 ہے, اس میں کنسولیڈیٹڈ نہیں آ سکتی ہے. یہ آپ کے دراز میں موجود ہیں, ان کو کھولیں. جج صاحب وہیں پہ جھوٹے پڑ گئے. مجھے گجانا صاحب کہتے ہیں آپ ہمیں تھوڑی دیر کا ٹائم دے دیں. تھوڑی دیر بعد مجھے بلایا جاتا ہے, مجھے بلا کے کہا جاتا ہے کہ جی اپنا جج صاحب جھوٹے ہیں, جج صاحب نے غلط بیانی کی ہے, آپ ان کو معافی دے دیں. میں کہ جی میں کیبنٹ موجود ہے ساری, وہی ججز سارے موجود ہیں. میں کہ جی میں ان کو معافی نہیں دوں گا. انہوں نے جو مس کنڈکٹ کیا میں ان کے خلاف ریفرنس فائل کرواؤں گا, میں MIT جاؤں گا, میں نے ان کے خلاف پرسو کروں گا. میری طرف سے کوئی معافی نہیں ہے جی, انہوں نے غلط کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس سے پہلے انہوں نے میڈیا پہ چلوا دیا تھا وہ پولیس والوں نے کہ جی کورٹ میں لالا لالا ہوگی, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. میری بھی عزت ہے, میں نے اپنی عزت کے لیے جینا ہے. اچھا جی وہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد گجانا صاحب میرے ساتھ تھوڑی سی فرینکنیس میں آتے ہیں, مطلب اب میں ورڈ یہاں بولوں گا. گجانا صاحب مجھے کہتے ہیں کسی کنجر نو وڈا منیے تو من لئی دیے. میں پنجابی سا بندہ, سادہ سا انسان, میں ایموشنل ہو گیا کہ یار اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں جج صاحب اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, اور یہ حلفن بات کر رہا ہوں. انسان کی جو زبان بات منہ سے نکلی وہ قسم سے زیادہ معتبر ہونی چاہیے میری نظر میں, لیکن یہاں ہمیں اپنی سچائی کے لیے بعض دفعہ ہمیں قسمیں کھانی پڑ جاتی ہیں. جج صاحب نے کہا کہ کسی کنجر نو وڈا منیے تو دی گل من لئی دی ہے. جب 2 دفعہ انہوں نے یہ بات کی, میں نے کہا جی میں نے معاف کیا, اللہ واسطے معاف کیا. ختم کر کے اٹھ کے آ گیا. 4 مہینے 3 مہینے گزرے, مجھے اپنا شو کاز نوٹس آ جاتا ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے, منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے. وہ اپنے آپ کو انہوں نے فرعونیت کے لیول پہ بٹھایا ہوا تھا. آج ابھی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں, اب اللہ جانے جب سپریم کورٹ میں بطور چیف آئیں گے تو کیا کیا گل کھلائیں گے. اچھا جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مجھے انہوں نے نوٹس دے دیا. میں نے پنجاب بار کونسل گیا. اس وقت کے چیئرمین تھے اپنا وائس چیئرمین تھے, جیلم سے تعلق رکھتے تھے, ان کا نام مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. وہ وائس چیئرمین تھے, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے اس میں پیش نہیں ہونا کیونکہ یہ ہماری نا ڈومین میں انٹرفیئرنس ہے چیف جسٹس کی. ہم نہیں. انہوں نے فون کیا میرے سامنے, اس وقت کے رضوی صاحب تھے کوئی رجسٹرار, ان کو کال کی کہ جی آپ نے ایسے کر کے شو کاز دیا. اس سے ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے ایک سپروائزری کمیٹی بنائی تھی 7 رکنی. اس میں ایک چدڑ صاحب تھے ہمارے وکیل, عمران چدڑ آئی تھنک, ان کو انہوں نے 5 لاکھ روپے فائن کیا تھا. کوئی اسی طرح کی کوئی بات ان کی کوئی ہوئی ہوگی تو انہوں نے ناگوار گزری تو ان کو انہوں نے فائن کر دیا. ان کو عادت بنی ہوئی تھی سب کرنے کی. میں نے انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں جانا. میں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا. اگلے دن ہی ہم کورٹ میں نہیں گئے, پولیس بھی لگی ہوئی ہے, انہوں نے غارت لگائی ہوئی ہے پوری. اندر سے پتہ لگتا ہے میرا لائسنس سسپینڈ ہو جاتا ہے. لائسنس سسپینڈ ہو کے ہاؤس ہوتا ہے. ہاؤس میں ممتاز مصطفیٰ صاحب اس وقت کے چیئرمین ایگزیکٹو اعلان کرتے ہیں کہ یہ لائسنس بحال ہو گیا. اب یہ تو لڑائی وہاں پہ ہو رہی ہے ادارے ہماری, مطلب ہم اپنے رائٹ کے لیے بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہماری لیڈرشپ کا رول ایک شروع ہو جاتا ہے. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور یہ ان لوگوں نے نا ہماری لیڈرشپ کے لیے نا ایک لالی پاپ رکھا ہوا ہے. ان کو کہتے ہیں وہ تسی 45 سال دے ہو گئے ہو, تھوڑا تو جائید لائن نام آ گیا. ہر بندے کو وہ جسٹس بنا دیتے ہیں. حقیقت یہی ہے. اور وہ لالی پاپ ایسا ہے وہ ختم بھی نہیں ہوتا. ہر بندے کے لیے انہوں نے وہ تیار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ بیچارہ سارا سال اسی میں گزار دیتا ہے کہ میں تو جسٹس بن جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ان بیچاروں نے مطلب میری اگینسٹ جا کے بھی جج صاحب کو خوش کرنے کے لیے بھی کافی کوششیں کی. ایک صاحب اور بھی ہیں, اس وقت وہ چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی تھے. ٹھیک ہے, مجھے کہتے ہیں میں تینوں نشان عبرت بنا دیا گا نمائندہ وکلا کا. ٹھیک ہے, میں کہ مجھے بتائیں تو میں نے کیا کیا ہے. میں نے تو آپ کے سامنے رپلائی رکھا ہے, آپ اس بات کی قسم لے لیں. آپ جیسا وان کو بلا لیں.
دیکھیں طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ریفرنس مطلب چیف جسٹس نے پنجاب بار میں بھیجا تو اس ریفرنس میں یہ باتیں ہوئیں. میں نے کہا کہ جی آپ ایسے کریں کہ آپ ان کو نوٹس کریں, آپ جیسا آپ کو نوٹس کریں جو کمپلیننٹ ہے, آ کے بتائیں, آ کے وہ اپنا کیس ریڈریس کریں, آپ کے سامنے آرگومنٹ کریں. ان کو بلاتے رہے, نہیں آئے ظاہر بات, انہوں نے تو آنا ہی نہیں تھا, ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا. حالت یہاں تک آ گئی تھی جب یہ ریفرنس انہوں نے ادھر فارورڈ کروایا کہ سپروائزری کمیٹی جو تھی اس سے پہلے 150 سالہ تقریبات آ گئی ہائی کورٹ کی. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی تسی بار والے جو چاہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں. انہوں نے بار کے سامنے انہوں نے منتیں کی, اور مجھے اس دوران 4 سے 5 ڈفرینٹ سیشن ججز اور کئی سول ججز کی طرف سے اپروچ کیا گیا کہ آپ ایک دفعہ آ کے چیف جسٹس سے مل لیں. ایون میری کیبنٹ جاتی تھی ملنے, ایک دفعہ گئی, زندہ ہیں ساروں سے پوچھ لینا, ملنے گئے, اس نے ملنے سے انکار کر دیا کہ جس سے میں نے ملنا تھا وہ تو آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے سامنے آئے, میں میڈیا پہ ٹکر چلواؤں کہ میرے سے معافی مانگ کے چلا گیا ہے, جب میں غلط نہیں تھا, میرا بلیو تھا, میں اللہ پہ بلیو رکھ کے چلنے والا انسان ہوں. میں نے کہا جی میں نے نہیں جانا, میں کیوں جھکوں اس کے سامنے. انہوں نے مجھے جھکانے کی, میرے ممبر پاکستان بار کونسل کئی شامل تھے اس کے اندر, انہوں نے مجھے بڑی کوشش کی کہ انہوں کہو کہ کری معافی مانگا ہوئے, میں نہیں گیا. ٹھیک ہو گیا جی, سپروائزری کمیٹی کو انہوں نے ختم کروا لیا. پھر وہ بلیک میلنگ میں جا کے جب وہ 150 سالہ تقریبات کامیاب نہیں ہو رہی تھیں, ریفرنس انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے کورٹ میں پھینک دیں. اچھا وہ ہوتا یہ ہے کہ جج صاحب کو خوش کرنے کے لیے اس میں دوبارہ پھر میرا لائسنس سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. پھر وہ 8 مہینے تک چیف جسٹس صاحب رہے اور ہماری یہ ڈسپلنری کمیٹی رہی, اور لائسنس میرا 8 مہینے سسپینڈ رہا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ مجھے ایک کال پہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو آپ کی ریفرنس جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے, وہ آپ آ کے اس کی کاپی لے لیں. جی آپ کا لائسنس ریسٹور ہو گیا ہے. میں نے کہا جی مہربانی جناب آپ کی, ٹھیک ہو گیا. یہ وہ منافقانہ رویے ہیں جو کہ ہمارے منہ پہ کچھ اور ہیں, ہماری بیک پہ کچھ اور ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو منافق نہیں ہونا چاہیے, منافق کا درجہ کافر سے بھی بدتر ہے. یہ میری بیسک لڑائی ہے جی طیب صاحب. یہ وہ حقیقت تھی جس کے اوپر لوگ منفی پراپیگنڈے کر رہے ہیں, اور جو ہے آپ کے اگینسٹ جو ایک کیمپین جو ہے وہ چلانے کی کوشش کریں. میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ سے یہ ایک سوال پٹ کروں تاکہ جتنے بھی ہمارے ینگ وکلا ہیں ان کو اپنا رستہ چننے میں آسانی ہو. سر میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز آپ کو دیکھ رہے ہیں, جتنے ہمارے بھائی نوجوان وکلا جن کو یہ مسائل درپیش ہوئے ہیں, اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک میسیج جو ہے اپنا ان تک اپنا کنوے کرتے کہ آپ کیا ان کے لیے کریں گے, تو انہیں ذرا تھوڑا سا اس چیز کا احساس ہو. آپ دوستوں, آپ بھائیوں کے لیے ایک بات چھوٹی سی صرف یہ ہے, میں اپنی ہر جگہ پہ جا کے ڈیورنگ کیمپین بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ساتھ ایماندار ہو جائیں. اپنے ساتھ ایماندار جب آپ ہوں گے پھر آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا سیکھ جائیں گے. جب آپ نے اپنے ساتھ ایمانداری سٹارٹ کر لی, آپ نے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے مینج کرنا شروع کر لیا, آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی. وکیل بہت مضبوط ہوتا ہے. میں تو کہلا ہوں, میں تو لاہور میں آیا تھا بھائی, نہ میرا کوئی کلاس فیلو, نہ میرا کوئی رشتہ دار, نہ میرا کوئی پرانا دوست سجن, تو باہر میں کوئی بھی نہیں تھا. میں تو وہ مثال ہوں ان دوستوں ان بھائیوں کے لیے. یار آپ لوگوں کے پاس تو بہت کچھ ہے, کلاس فیلوز ہیں, رشتہ داریاں ہیں, بڑا کچھ ہے. انسان اگر مضبوط ہو, انسان اگر اپنے آپ کے ساتھ ایماندار ہو, تو اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو اوپر والی ذات ہے نا, وہ سب سے بڑا سہارا ہے. انسان خود کو مضبوط کرے, سب کچھ ہو جائے گا. یہ اگر روزی روٹی آپ کے نصیب میں لکھی ہے, جہاں سے آنی ہے, وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے دینا نہ چھیننا. عزت اور روزی, یہ 2 چیزیں اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ پاک ہی دے گا. میں تو جی یہ نہیں وعدے کر سکتا کہ جی میں آپ کے لیے دودھ کی نہریں بہا دوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں, آپ کی وہ جو سٹارٹ کیا ایک ہی نعرہ ہے, عزت ہے, وہ سیلف رسپیکٹ ہے, وہ آپ کی بھی ہے, وہ میری بھی ہے. نہ آپ کی سیلف رسپیکٹ پہ کوئی کمپرومائز ہے, نہ اپنی پہ ہے. جو کیا نہیں وہ ماننا نہیں, جو کیا ہے اسے مکرنا نہیں, چاہے کوئی کچھ بھی کر لے.
میں آپ سے بھی, آپ میرے بھائی بھی ہیں, دوستوں کو کئیوں کو جب انہوں نے دیکھنا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ آپ میرے سپورٹر بھی ہیں. میں آپ کو بڑا ایمانداری سے سچی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ کو لگے نا کہ میرے اندر بے ایمانی ہے, میرے اندر ڈس آنیسٹی ہے, میرے اندر منافقت ہے, آپ کو لگے تو آپ بے شک میرا الیکشن اسی موقع پہ چھوڑ دیں. سر میں تو ایک بات کہوں گا کہ وقت کی مجبوری ہے اور رانا سعید انور ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں عزت والا کرے جی, انشاءاللہ تعالیٰ اس ادارے کی بہتری کے لیے, اس ادارے کی عزت کے لیے, ان نوجوانوں کی عزت کے لیے اپنے حصے کی شمع, اپنے حصے کا دیا ضرور جلائیں گے. اور باقی تو مجھے اور کچھ آتا ہی نہیں. بہت شکریہ رانا سعید انور صاحب, اللہ پاک کی ذات آپ کو سلامت رکھے, جزاک اللہ. ناظرین, یہ تھے رانا سعید انور صاحب, امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل, اور ہم ان کو کہیں گے کہ مینوں ککھ پرواہ نہیں دنیا دی, میرا یار بڑا لجپال ہے. اللہ پاک کی ذات ان کو ہمیشہ سر بلند رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, جیت کی خوشیاں نصیب کرے. پروگرام قانون اور سیاست کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر حاضر ہوں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.